बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदा बुज़ुर्ग बरतर के पाक कलाम से हमने आगाज़ किया कि सारे आगाज़ उसी ज़ात बाबरकत को ज़ेबा है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, ज़ाविया की जानिब से और अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जानिब से आपको मुमताज़ शायर, मुहक्किक और दानिश्वर जनाब इशफ़ाक़ हुसैन की शेरी कुलियात लो हमने दामन झाड़ दिया की तकरीब पज़ीराई में बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की इस तकरीब की सदारत उर्दू के मुमताज़ नक्काद, मुहक्किक, दानिश्वर, बहुत मोहतरम प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब फरमा रहे हैं। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी इफ्तिखार उर्दू जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब और मोहतरमा किशवर नाहिद साहबा हैं। मैं उन सबको बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ और आपका बहुत ममनून एहसान हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। फैज़ साहब ने फरमाया था कि हम खस्ता तनों से मोहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मै, लो हमने दामन झाड़ दिया लो जाम उल्टाए देते हैं। तो ये पूरे फैज़ साहब के चार मिसरे जो है वो इशफ़ाक़ साहब की इस कुलियात पर पूरा उतरते हैं। ये जो आधा मिसरा इशफ़ाक़ ने लिया, लो हमने दामन झाड़ दिया, का मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद सारा माल मता ख़त्म हो गया है। लेकिन इन्होंने वो मिसरा पूरा नहीं बरता कि जाम उल्टाए देते हैं। तो अभी जाम उल्टा नहीं है और जब तक जाम भरा हुआ है और जितनी भी उसमें मैं बाकी है तो वो ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इशफ़ाक़ हुसैन साहब का ये कुलियात उनके तमाम जो मजमूए हैं 5 या 6 उन पर मुश्तमिल है और मेरे नज़दीक ये एक इंतख़ाब है उनकी शायरी का। 1979 में इशफ़ाक़ साहब की पहली किताब आई थी, एतबार के नाम से उनका जो शेरी मजमूआ था। और फिर दूसरी किताब 1992 में आई जिसका नाम था हम अजनबी हैं। और फिर 2009 में आशियाँ गुम करदा, जिसकी तकरीब भी हमने यहाँ पे आप उसकी मेहमान ख़ुसूसी थी और ये तकरीब हमने यहाँ पर मुख्तसरा कौमी ज़ुबान में की थी। और फिर इन तीनों किताबों को दिल्ली से एक कुलियात की सूरत में शाये किया गया जिसका नाम था मैं गया वक्त नहीं, और ये ग़ालिबन 2010 की बात है। और इस किताब का जो इंतख़ाब था वो जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम था। और उसके बाद 2017 में एक साथ 2 किताबें शाये हुई शायरी की इशफ़ाक़ साहब की। एक हथेली पे गुलाब जिसका इंतख़ाब रुदमिला वासिलिवा जो बहुत ही मारूफ़ रशियन स्कॉलर हैं उनके नाम था। और दूसरी किताब थी गर्दिश में है 7 आसमान, जिसका इंतख़ाब मोहतरमा सरवत मोहिउद्दीन साहबा के नाम इशफ़ाक़ ने किया था। और अब ये कुलियात उनका 2024 में लो हमने दामन झाड़ दिया के नाम से हमारे सामने है। इशफ़ाक़ हुसैन की जो फैज़ साहब के हवाले से आप सब वाकिफ़ हैं कि उनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इशफ़ाक़ उन खुशबख्त लोगों में से हैं जिनका फैज़ साहब के साथ बहुत वक्त गुज़रा और बहुत किताबें हैं। अब तो उन्हें एक अथॉरिटी समझा जाता है फैज़ साहब पे। और फैज़ साहब पर पाकिस्तान में जो सबसे पहला एमफिल का मकाला था वो इशफ़ाक़ हुसैन का था और बाद में वो किताबी सूरत में भी शाया हुआ। फैज़ हबीब अंबर दस्त, फैज़ के मग़रबी हवाले, मुताला फैज़, फ़ैज़ अमन फ़ैज़ शख्सियत और फ़न, फैज़ तनकीद की मीज़ान पर शीशों का मसीहा फैज़, और फैज़ अ पोइट ऑफ पीस फ्राम पाकिस्तान, फ़ैज़ बैरूत में हकीकत या अफ़साना। और फैज़ की मोहब्बत में एक और शानदार किताब जो पिछले साल जिसकी तकरीब हमने यहाँ पे
پاکستان میں ادارہ فروغ قومی زبان میں کی تھی۔ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ فیض صاحب کا یہ شعر بھی اشفاق پہ۔ پھر فیض صاحب کے بعد اشفاق نے ایک کتاب احمد فراز صاحب پر ان کی کتاب ہے یادوں کا ایک سنہری ورق، فراز صاحب پر بہت اہم کتاب اشفاق کی۔ اشفاق کی شخصیت کی طرح تھے، جو لوگ اشفاق کو جانتے ہیں ان کی شاعری میں بھی کوئی تصنع یا بناوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دنیا بھر کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اشفاق سے، اور سینئرز جو ہیں ہمارے، اگر وہ ان کا آپس میں کہیں پر کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اشفاق کے معاملے میں سب ان کا رویہ بہت محبت کا اور بہت ہی حسن سلوک کا ہے۔ وہ جو اظہار صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اکثر کہ ہزاروں ہیں کبھی تعداد کم ہونے نہیں دی، کہ ہم نے دوستوں کو آزمایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اشفاق کی جو لامتناہی سلسلہ ہے محبتوں کا اور دوستی کا، ابھی ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا۔ بنیادی طور پہ جو اشفاق کا ذہنی تربیت ہے وہ ترقی پسند فکر کے سائے میں ہوئی، اور یہی ان کا بنیادی حوالہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ شاہ رضولوی صاحب نے لکھا تھا کہ اشفاق جس ترقی پسند شعری فکر کے بلکہ ان معماروں میں سے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو خراب سماجی اور سیاسی حالات میں بھی شکستگی، خوف اور مایوسی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ان کے یہاں ایک واضح فکر ہے اور زندگی کا ایک واضح نظریہ ہے، جو آپ کو ان کی شخصیت میں بھی اور ان کی شاعری میں بھی نظر آئے گا۔ بہت سی باتیں ہیں اشفاق کے لیے کرنے کو، لیکن میں نے آغاز کیا ایک میزبان کے حوالے سے، جو میرا فریضہ ہے کہ میں تھوڑی بہت بات کروں۔ بے شمار شعر ہیں اشفاق کے جو بہت سے لوگوں کو ازبر ہیں، مجھے بھی بہت ہیں، مگر وہ احباب جو گفتگو کریں گے تو آپ کو سنیں گے۔ آج کی ہم نے اس تقریب میں صرف ہمارے دو بہت ہی اہم لوگ، ترقی پسند نظریہ فن رکھنے والے ہمارے دوست، وہ آج بات کریں گے اشفاق کی کتاب پر، اور پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف یہاں اسٹیج کی طرف آئیں گے۔ میں سب سے پہلے بہت ہی اچھی شاعرہ، افسانہ نگار، محقق، نقاد اور استاد بھی ڈاکٹر سنور الطاف نے بہت کم وقت میں اپنے سینئرز کے دلوں میں، لکھنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، اور بہت ہی اپنے کام سے اور اپنی شائستہ روی کی وجہ سے بہت ہی عمدہ وہ لکھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کے بھرپور تعلیوں میں ڈاکٹر سنور الطاف سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے بات کریں۔ بہت شکریہ محبوب صاحب، اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں ادبی و ثقافتی تنظیم زاویہ کا اور اکادمی ادبیات پاکستان کا کہ مجھے ایسی اہم تقریب اور ایک ایسے اہم شاعر پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں جناب فتح محمد ملک صاحب، افتخار عارف صاحب، کشف ناہید صاحبہ کی اجازت سے میں نے کچھ تاثرات اپنے رقم کیے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہوں گی، اور حاضرین زیادہ پریشان نہ ہوں کہ وہ بہت طویل نہیں ہیں۔ میں بڑوں سے سنتی رہی ہوں کہ 60 بلکہ 70 کی دہائی پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ میں وہ دور صرف تصور کر سکتی ہوں یا پی ٹی وی کے بلیک اینڈ وائٹ پروگرامز میں اس کی جھلک دیکھ سکتی ہوں، جہاں کہیں کشور ناہید ادیبوں، فنکاروں کے ساتھ گفتگو کرتی نظر آتی ہیں، اور افتخار عارف کسوٹی جیسے پروگرام میں نہایت سنجیدہ مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دور کے رسالے، میگزین اور ادب کے علاوہ ہماری قابل فخر سیاسی، ادبی، علمی ہستیاں بھی اس دور کی علامتوں کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ دہائی اس کو جینے والے ان بڑوں کا ایسا خوبصورت نوسٹیلجیا ہے جسے وہ بار بار جینا چاہتے ہیں، اور ان کے بعد کی نسل ہم ہیں کہ ہماری حیرت ان کی باتوں پر ایمان لانے پر شاکی رہتی ہے کہ واقعی کچھ ایسا بھی ہوتا تھا کیا۔
اشفاق حسین صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی اور ہمارے درمیان کئی موضوعات پر گفتگو رہی تو مجھے محسوس ہوا کہ موضوع چاہے کچھ بھی ہو وہ اسی دور کے لوگوں، دوستوں اور فضاؤں کا ذکر لے کر آتے ہیں، اس دور کا کراچی، طالب علم، احباب، ادب، مشاہیر، سیاست، سب کچھ۔ لیکن مجھے اس ذکر میں کہیں بھی کوئی ماضی کی کسک نظر نہیں آئی، بلکہ یوں لگا کہ جیسے ایک شخص زندگی کا تجربہ اپنے دوستوں کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ 70 کی دہائی کی تہذیبی، معاشرت، سیاست، عوامیت، ادب اور مجموعی فضا کے بارے میں ان کے پاس بتانے، سمجھانے اور کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اس ساری تفصیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی پرست ہیں یا نوسٹلجیا کا شکار ہیں۔ ان کی شاعری کا کوئی بھی پہلو ماضی سے وابستہ نہیں ہے۔ میں یہاں خصوصی طور پر ان کی نظموں پر بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی شاعری کا جو سفر ہے وہ 5 دہائیوں پر مبنی ہے، لیکن ان کی شاعری کے موضوعات موجود کے ہیں۔ اس دھرتی میں بسنے والے لوگ ہوں یا یہاں کے پھول، درخت، پودے اور پہاڑ، وہ سب کے لیے ایک گہری ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس ایک نظم دیکھ لیجئے، عنوان ہے کیوں نظر آتی نہیں۔ کیوں نظر آتی نہیں جھیل کے پاس پڑی ایک بے جان سی بے سدھ مچھلی، جس کو تیزاب ملے پانیوں نے جیتے جی مار دیا۔ جھیل کے کورے بدن پر ہیں غلاظت کے غلاف، کچھ لکھو ان کے خلاف، صرف اپنی ہی کہانی کو لکھے جاتے ہو۔ اب ذرا اس کی معنی کی تہیں کھولیے۔ یہ جھیل، مچھلی، تیزاب، غلاظت، کیا یہ صرف ماحولیات کی شکایت ہے؟ اشفاق حسین نظریاتی طور پر ترقی پسند فکر سے وابستہ ہیں، لیکن ایسا ترقی پسند شاعر جو کہیں دیار غیر میں برسوں سے رہ رہا ہو، تھوڑا تھوڑا سا غیر لگنے لگتا ہے۔ شاید کہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو اس زمین اور اپنے ہم زمینوں کے درمیان نہیں رہا اور جس نے وہ سب کچھ نہیں بھوگا جو یہاں رہنے والے دن رات سہ رہے ہیں، تو کہاں اور کیسی ترقی پسندی؟ اس سوال کا جواب ہمیں اشفاق حسین کی شاعری سے ملتا ہے، جسے پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا یہاں سے بس جسمانی طور پر ہجرت کر گیا ہے، لیکن اس کی ذہنی اور روحانی جڑیں یہی ہیں۔ اشفاق حسین کی بیشتر نظمیں پاکستان کی سیاسی، سماجی صورتحال کی عکاس ہیں، چاہے وہ ماحولیات کا مسئلہ ہو، دہشت گردی، سماجی جبر یا سیاسی صورتحال، وہ ان سب پر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نظر کسی عام آدمی کی نظر نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ بصیرت، شعور اور ہمدردی ہے جو یہاں کے بیشتر شاعروں کے ہاں ناپید ہے، جو در حقیقت تاریخ، سیاست اور سماج کے اس کھیل کے اصل کھلاڑیوں کو پہچانتی ہے۔ اشفاق حسین جانتے ہیں کہ اصل کھیل کہاں کھیلا جاتا ہے اور کیسے کھیلا جاتا ہے۔ وہ اپنی نظموں میں جگہ جگہ اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے لیے دکھی بھی رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ ترقی پسندی۔ ان کی کچھ نظموں کی لائنز ہیں: یہ دنیا تو وہی ہے جس میں تم جب چاہو جیسے چاہو اپنا اپنے حکم منواتے ہو، طاقت کی زباں میں بات کرتے ہو، تمہارے حکم کو جو ماننے میں دیر کرتے ہیں تم ان کو اپنی دہشت سے ڈراتے ہو، جو مفلس ہیں انہیں تم اور بھی مفلس بناتے ہو۔ ترقی پسند فکر اور فیض کی صحبت کے باعث ان کی شاعری ایک واضح پیغام ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک ادیب کی ذمہ داری کیا ہے۔ ادیب جو نہ تو پگڑی والا پیر ہے جس کے محافظ کئی دن شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر تعینات دکھائی دیتے رہتے ہیں، یہ نہ ہی اسمبلی کی سیٹ پر اونگنے والا سیاست دان ہے اور نہ ہی سوٹ ٹائی کے ساتھ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھا بیوروکریٹ ہے۔ اس کے پاس محض 3 چیزیں، ایک دل، دوسرا قلم اور تیسرا کاغذ ہے، اور بس۔ کچھ اور اگر ہے تو چند ایسے نظریاتی ساتھی جو گہرا شعور رکھتے ہوئے بھی جدید سیاسی نظام اور اس کی منڈی کے سامنے بے دست و پا ہیں۔ ایسے میں بنا کرسی اور تمغے کے مسلسل لکھتے رہنا اور وہ لکھنا جس کی شدید نظریاتی ضرورت ہے، تو اس سے بڑی وفاداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اشفاق حسین کی نظمیں پڑھتے ہوئے مجھے یہ جاننے کی بھی خواہش تھی کہ انقلاب و رومان کے شاعر فیض احمد فیض پر پہلی کتاب لکھنے والے کا تصور محبت اور تصور محبوب کیا ہوگا؟ کیا وہ غبار میر سا دور بیٹھا ہوگا؟
لہلائے وطن کے ہجر میں آہیں بھرتا ہوگا یا پہلی سی محبت سے انکاری ہوگا۔ اشفاق حسین کی نظموں کا محبوب جیتی جاگتی شخصیت ہے، جس کے لیے وہ نظم لکھنا چاہتا ہے، جسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، اور جو شاید آنکھوں کے قریب ہے لیکن جس سے صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ محبت کلاسیکیت اور جدیدیت کے درمیان کہیں ہے، جس میں نہ ہی وصل کی فراوانی ہے اور نہ ہی ہجر کی دوری ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں۔ یہ کلاسیکی روایات کے امین ایک مہذب شخص کا تصور محبت ہے، جس میں احساس، جذبہ، رومان اور تہذیب چھلکتی ہے۔ یہ خاصیتیں ایک کمٹمنٹ اور شائستگی کی دین ہیں۔ ہماری کلچرڈ غزل گو کی کلیات میں ایک حصہ نثری نظموں پر بھی مشتمل ہے۔ شاعر غزل کا ہو اور نظم لکھے، اور وہ بھی اردو روایت پسندوں کے ہاں بدنام زمانہ نثری نظم، تو اس سے ہمدردی بھی ہوتی ہے، اس کی جرت کی داد بھی بنتی ہے، اور اس کے تخلیقی اجتہاد کو سلام بھی بنتا ہے، کیونکہ اشفاق حسین نے یہ ثابت کیا ہے کہ شاعر اگر اوریجنل ہے تو فارم اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کس ہنرمندی سے اپنے موضوعات کو نثری نظم میں برتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ فنی سطح پر اسے کہاں رکنا، کہاں سکتہ کرنا اور کہاں ختم کرنا ہے۔ نظم میں یہ مقامات کا شعور بڑے بڑے نظم نگاروں کو بہت دیر سے آتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اشفاق حسین نے اپنی کتاب کا نام فیض کے مصرے لو ہم نے دامن چھاڑ دیا پر رکھا ہے، لیکن اس عنوان سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ ان کی نظمیں بتاتی ہیں کہ شاعر کا دل دھڑکتا ہے، انگلیاں رواں ہیں، اور ابھی بہت کچھ ہے جو کاغذ پر نقش ہونے کو ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنے دوست اور اردو کے بہت ہی خوبصورت شاعر، محقق، نقاد، دانشور، ترقی پسند ادیب جناب ڈاکٹر روش ندیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے سے اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر روش ندیم سے التماس۔ تھینک یو محبوب بھائی، جناب صدر اور ملک صاحب، افتخار بھائی، اشفاق صاحب، آپ بھی دوستو، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اشفاق حسین کی کلیات پر بات کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ کلیات جو ہے یہ ذرا غیر روایتی ہے، کیونکہ اس میں جو ٹریڈیشنل انداز ہوتا ہے کہ سارے مجموعے جو ہے بالترتیب دے دیے جاتے ہیں، یہ مجھے انتخاب لگا ہے اپنی نوعیت کا۔ اس میں غزلیں، قطعات، رباعیات، متفرقات، نظمیں جو کہ پابند، معرہ، آزاد، نثری، سارے کچھ ہے۔ پھر آخر میں کچھ اقتباسات دیے ہوئے ہیں معروف لوگوں کے، نقادوں کے، اور وہ بھی انتخاب ہے اور زمانی ترتیب سے دیا گیا ہے۔ تو اپنی نوعیت کے حوالے سے یہ جو ہے کلیات بالکل مختلف ہے۔ اچھا، اب اس نوجوانی میں کلیات لے آنا یہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ سمارٹ آدمی ہیں اور میں رش کرتا ہوں ان کی صحت پر اور ان کی ایکٹیویٹی پر بھی۔ اچھا، ڈاکٹر سروور نے جو آخر میں کہا، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ لکھتے ہیں، لکھتے رہیں گے، لیکن کلیات والے مسئلے پہ آ کے مجھے یوں لگا ہے کہ اب اشفاق حسین نہ تو ظفر اقبال ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر اب تک لکھوایا ہے کہ پھر جو سال بعد جو لکھا ہے پھر اس میں ڈال دیں اور کلیات بھی رہے اور نیا بھی رہے۔ تو اب یہ ہے کہ اشفاق حسین صاحب سے پہلا تعارف خود فیض صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دوسرا خود اشفاق صاحب ہوتے ہیں۔ فیض کے حوالے اور ان کے سائے سے نکلنا ایک مشکل کام ہے، لیکن ایک اوریجنل شاعر کے لیے اور اشفاق صاحب کے لیے یہ کیسا چیلنج ہوگا اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ اب فیض صاحب کا حوالہ ہمیں ترقی پسندی، سیاسی جدوجہد، فکری محاذ آرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ گو اب حالات 60-70 والے سے بہت فرق ہیں۔ پاکستان کا سماجی سیاسی منظرنامہ اس سے مختلف ہے لیکن شدید تر ہے۔ گلگت، KPK، بلوچستان، پھر عسکریت، دہشت گردی، معاشی دیوالیہ پن،
ادارہ جاتی انحطاط، سیاسی پولرائزیشن، بدامنی، انتشار، مزاحمتوں کے اس نئے تناظر میں 60-70 والا لیفٹ ہمیں غائب نظر آتا ہے اور قومیتی حوالہ ہمیں زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ ترقی پسندی کا فکری و تنظیمی زوال بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس پر لبرل، پوسٹ ماڈرنسٹ اور مذہبی شدت پسندی کا دباؤ الگ ہے۔ اس کا اندازہ موجودہ سیاسی منظرنامے سے لگا لیں کہ پروٹیگنسٹ اور اینٹیگنسٹ جو ہیں، یعنی سیاسی ہیرو اور سائیڈ ہیرو اور ولن کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اب اپنے کنفیوژن لیول یا سیاسی جہالت کی سطح پر ہیرو کی خود ہی تقسیم کر بیٹھتے ہیں، اور جبکہ یہ جو صورتحال ہے یہ اینڈ آف آئیڈیالوجی کا شاخسانہ ہے، اور پوسٹ ماڈرنسٹوں کو اس حوالے سے مبارکباد بنتی ہے۔ لبرل، مذہبی اور ترقی پسند آج بھی 60 بلکہ 40-50 کی دہائی کے نظریاتی ہینگ اوور میں ہیں، لہذا فیض کے ہم مشربوں کو 60-70 کی دہائی کی اسی بڑی پینٹنگ میں رکھ کر دیکھنا بنتا ہے، حتیٰ کہ اشفاق صاحب کو بھی، اور میں بھی ان کو اسی حوالے سے ایک زاویے سے دیکھتا رہا ہوں۔ یہاں پر میں ایک مجاہد بریلوی صاحب کا ایک تاثر جو ہے میں پڑھنا چاہوں گا، آپ کے لیے دلچسپ ہوگا۔ انہوں نے بڑے خاص انداز میں لکھا ہے، لکھتے 70 کی ہنگامہ خیز دہائی کا بھی آغاز ہی ہوا تھا۔ کراچی کی سڑکیں بھٹو کے دمادم مست قلندر اور جماعتوں کے شوقتے اسلام سے دھمک رہی ہوتی۔ اس وقت نہ ہم اس طرف تھے اور نہ اس طرف، کیونکہ ماسکو نواز کامریڈوں کا کہنا تھا کہ یہ بورژوا سیاست ہے اور ہماری اصل منزل انقلاب ہے۔ 20-21 سال کی خواہشوں بری عمر میں اپنے مینٹیور ڈاکٹر قمر عباس کی باتیں سن کر مٹی سے گوندی چپلوں اور خالی جیبوں کے باوجود ہم خود کو اسٹالن گراڈ محسوس کرتے۔ اشفاق اور ان کی شاعری کا تعارف اس دور میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جلسے، جلوس، لاٹھیاں، آنسو گیس، دن جیسے بھی گزر جاتا، مگر شام ڈالتے ہی ہمارے لیے ایک دن کا آغاز ہو جاتا۔ ڈاکٹر قمر عباس کی فوکس ویگن میں ہم سب جب اتنا بھر جاتے کہ سانس لینے کی جگہ نہ ہوتی تو وہ ہمیں اولڈ کلفٹن لے جاتے، جہاں فوکس ویگن کی چھت میرینا بار بن جاتی۔ اشفاق اس وقت 10-15 غزلیں کہہ چکے تھے۔ سمندر سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، اس میں اشفاق کی غزلیں ہمیں ایک اور دنیا میں لے جاتی۔ یہ شامیں ہفتوں، مہینوں نہیں، برسوں پر محیط تھیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی حکومت کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، مولانا کوثر نیازی کی خطابت اور مسعود محمود کی خباثت میں ڈوب چکا تھا۔ مارچ 77 کے الیکشن آتے ہی بھٹو اور ان کی حکومت کا عبرتناک انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا چیختا چنگاڑتا مارشاء اللہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ جس طرح کے پیلے اسکولوں کالجوں سے ہم نے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر جلسے، جلوسوں اور فٹ پاتھوں میں جو ہماری تربیت ہوئی تھی، اس میں ہمیں تیسرے اور چوتھے درجے کے ملازمین اور بے روزگاری کی ٹھوکریں ہی ملتی تھیں۔ ایک شام پریس کلب میں ہمارے مارکسی مینٹور سید سبت حسن کا فون آیا کہ روسی سفارت خانے میں ایک نوکری نکلی ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہو وہ ہمارا نام لے کر چلا جائے۔ اشفاق روسی سفارت خانے میں ایک ایسی نوکری میں لگ گئے کہ جس کے سارے لوازمات گریڈ 22 کے افسر سے کم نہیں تھے۔ ایئر کنڈیشن دفتر، بڑی سی گاڑی، 5 اسٹار ہوٹل۔ اشفاق کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا، جس کے ثمرات سے ہر شام ہم بھی مستفید ہوتے۔ مگر اشفاق اپنی زندگی میں آنے والے اس انقلاب سے مطمئن نہ تھے۔ ایک دن کہنے لگے، یار اس روسی بیوروکریسی اور پاکستانی بیوروکریسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ خیر، آرٹ کونسل چلے گئے اور پھر وہاں سے ایک دن باجو والی گلی سے کینیڈا نکل گئے۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ اشفاق کے بارے میں اچھی خبریں آنے لگی، اچھی ملازمت ہو گئی، شادی ہو گئی، شاعری کا مجموعہ آ گیا۔ فیض صاحب، سردار جعفری صاحب ان کے گھر مہمان ہوتے ہیں، اردو انٹرنیشنل نکال رہے ہیں۔ پھر 2 جلدوں میں فیض کے مغربی حوالے نے اشفاق کو ساری دنیا کے اردو ادب پڑھنے والوں میں مقبول کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی میں ایک خاص ٹویسٹ ہے۔ یہ ہے اشفاق حسین کی اپنی انٹری، جہاں وہ اپنی شخصیت و تخلیقات کے انفرادیت کے باعث خود ایک اہم حوالہ بن جاتے ہیں۔ گو
محمد علی صدیقی، فتح محمد ملک، احمد ندیم قاسمی، گوپی چند نارنگ، حتیٰ کہ لدمیلا بھی ان کی کینیڈا ہجرت کے باعث ان کی شاعری کو ڈائسپورا کے ساتھ جوڑتی رہے. اچھا، یہ بات اس کلیات میں کوئی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے، یہ ڈائسپورا والی بات. گو اس دباچے میں کوئی نظریاتی بحث بھی نہیں ہے، ایک سمانی سا افسانہ ہے وہ دباچہ ہے. ترقی پسندی کا لفظ غائب ہے اور فیض صاحب کا نام بھی ایک فہرست میں آیا ہے. مگر شارب ردولوی کے بقول اشفاق کی شاعری نہ صرف اپنے عہد کی آواز نہیں بلکہ ترقی پسند فکری و جمالیاتی احساس کا نیا استعارہ ہے. اور علی احمد فاطمی جیسے ہمارے کمیونسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہے اور شعری آنگ اور تقاضوں میں وہ فیض کی راہ پر چل نکلے. ذرا اشفاق صاحب کی شخصیت پر بھی نظر ڈالیے. انتہائی شائستہ، مہذب اور معصوم. ایسے لوگ پاکستان میں تو بننا کب سے بند ہو چکے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ نظم ہو یا غزل، اشفاق کی شاعری میں خلوص بری سادگی ہے جس کے لیے ہمارے ہاں شریف آدمی کی شاعری کی اصطلاح رائج ہے، مگر اپنے تمام تر وقار، معنی خیزی اور گہرائی کے ساتھ. یہ سادگی و معصومیت ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. ان میں اتنی بھی تیزی تراری بظاہر دکھائی نہیں دیتی جو کم از کم ہمارے ہاں سروائیو کرنے کے لیے ناگزیر اور بنیادی اہلیت قرار دی جاتی ہے. شخصیت کی یہی تیزی تراری، چلیے آپ اسے چالاکی یا سمجھداری کہہ لیجئے، دراصل شاعری یا کسی بھی فن میں جدت، انفرادیت اور نئے زمانے کی وہ تہذاری بھی پیدا کرتی ہے جو ماڈرنزم کا خاصہ ہے، جو فارم اور تکنیک کے ذریعے ایک اچھوتا پن پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے. 60 والوں کے انور سجاد اور احمد امیش کے ہاں نوٹیبل جو ہیں، یہ احمد امیش اور انور سجاد نوٹیبل ہیں. رشید امجد بھی اسی ذیل میں آتے ہیں. چلے زیادہ آسانی کے لیے میں جاوید شاہین، اختر احسن اور ظفر اقبال کی شاعری کو بھی بیچ میں لے آتا ہوں. اشفاق حسین کے کلیات کا غالب حصہ غزل پر ہے. غزل کا اپنا ایک رنگ ڈنگ اور طریقہ ابلاغ ہے. یہ مجموعی ماحول، تاریخ، معاشرت، زبان اور ادبی روایت کے حامل دو اذہان کا باہمی تخلیقی مکالمہ ہے، جس میں ایک تو شاعر ہے اور دوسرا سامع یا قاری. غزل مخصوص شاہی جبریت میں ابھرے اس اسلوب ابلاغ پر مشتمل فنی نظام ہے جو تشبیہ، استعارے، علامت، رمز اور کنایا کے ساتھ ساتھ مخصوص متنی خلاؤں، انکہیوں اور اخفاؤں پر مبنی ہے. اپنے 300 سالہ کلاسیکی ارتقاء نے شاعر اور سامع پر مشتمل جو دو بنیادی کردار تشکیل دیے، ان کے بنا غزل اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. اسی لیے غزل اپنی مخصوص فضا سے باہر ترجمے کے ساتھ اپنی جمالیات کا ابلاغ اور فہم برقرار نہیں رکھ سکتی. لہذا اس شعری ہیئت میں اشفاق کا فن اپنے موضوعاتی و فکری تنوع کے ساتھ عروج پر دکھائی دیتا ہے. خدا، انسان، داخل، عشق، حسن سب موجود ہے. بلکہ بقول کشور نحید، اشفاق کلاسیکیت، ادبی روایت اور تاریخ کے تسلسل کو باطنی آویزشوں اور اندرونی تضادات کا محاکمہ غزل کے پیکر میں پیش کرتا ہے. لیکن نظم میں اشفاق حسین غزل کی جبریت کو توڑ کر بہت وضاحت سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. بقول کشور نحید، نظم میں اسے طالبان کی خون ریزی اور ظالمانہ روش کا اندازہ ٹورنٹو میں بیٹھ کر بھی ہو جاتا ہے. علی احمد فاطمی اشفاق حسین کی شاعری میں پوری کائنات کی دھڑکن، احمد ندیم قاسمی ان کی نئی سینسبلٹی اور آنے والے دور کے امکانات، اور جبکہ محمد حسن عالمی بصیرت کو بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں. اشفاق کی جو تین شخصی خوبیاں شائستگی، عالمی بصیرت اور معصومیت ان کو اوریجنل رکھتے ہوئے ان کے اسلوب کی تعمیر کرتی ہیں. اسلوب والے مسئلے پر ذرا ممتاز حسین کی یہ 2-3 لائنیں سن لیجئے. ان کے بقول، اسلوب اس نقش کا نام ہے جو شخصیت اپنی تحریر پر چھوڑتی ہے، جو اس کے انداز فکر، افتاد طبع اور اپنے سلیقے سے زندگی کو نبھانے سے پیدا ہوتے ہیں. ان کے بقول بہترین اسلوب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لکھنے والا اپنے اسلوب سے بے خبر اور اپنی شخصیت سے باخبر ہو. اشفاق حسین کی بہت سی غزلوں اور شعروں کے علاوہ ان کی کئی نظمیں میری تحریر کے دعووں کا ثبوت ہیں.
آخر میں آپ کی دلچسپی کے لیے 2 نظمیں پڑھوں گا. ذرا مجید امجد کی نظم آٹوگراف ذہن میں لائیے جس میں ایک کرکٹر ہیرو کو پینٹ کیا گیا ہے. اور اب اشفاق حسین کی نظم نہ ہونے کی خبر جو ہے اس کو ذرا سنیے. یہ ان کی نظم ہے نہ ہونے کی خبر. زندگی ختم ہوئی، آدمی کھیل چکا اپنی اننگ، اور خالی ہی نظر آتا ہے اسکورنگ بورڈ. نہ کوئی رن، نہ کوئی کیچ، نہ کوئی نو بال. اب سے کچھ پہلے سیاہ بورڈ پہ لکھا تھا جو نام ہے وہ اب نام کہاں. درمیان وکٹوں کے جو دوڑا کیا ساری عمر، نام کی دوڑ تھی وہ رن کی نہیں. جو بھی شہرت اسے ملنی تھی ملی، نام سے لوگ اسے جانتے تھے، شکل سے لوگ اسے پہچانتے تھے. زندگی ختم ہوئی جب اس کی نہ کوئی نام نہ رن. ایک گمنام سا چہرہ کہیں آتا ہے نظر، کسی اخبار میں ہے اس کے نہ ہونے کی خبر. ایک اور کہ اب ذرا افتخار عارف کی نظم 12واں کھلاڑی یاد کیجئے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو. اور اشفاق حسین کی نظم ایک شہید کی برسی پر ذرا دیکھیے. انہی کو سنا رہا ہوں. افتخار عارف نے ٹھیک ہی تو لکھا تھا، 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کس قدر اناڑی ہے. اپنی ٹیم سے چن کر صرف ایک کھلاڑی کو مار بھی تو سکتا ہے. نمبروں کی یہ گنتی کھیل سے ذرا پہلے ختم ہو بھی سکتی ہے. بم کے ایک دھماکے سے کام چل بھی سکتا ہے. کس کو اتنی فرصت ہے جو یہ کر سکے تحقیق. کون تھا وہ دہشت گرد، کس کا مدعا کیا تھا، کس نے اس کو بھیجا تھا. یہ تمام باتیں بس میڈیا کا خالی پیٹ کچھ دنوں کو بھر دیں گی. تعزیت کے پیغامات لوگ سن رہے ہوں گے، اقتدار کے ساتھی کھیل میں لگے ہوں گے. 12ویں کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں گے. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی. تو دوستو دیکھیے کہ مجید امجد سے لے کر اشفاق حسین تک ہمارے شعراء کیسے دوربین، باشعور اور خبردار لوگ تھے. اب میں کرکٹر ہیرو پر مزید بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں نقص امن اور رسک بہت زیادہ انوالو ہے. شکریہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر رویش ندیم لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کے حوالے سے اور اشفاق حسین کے جو نظریات ہیں ترقی پسندانہ ان کے حوالے سے قدرے مختصر تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور آخر میں آپ نے ان سے افتخار عارف صاحب کی نظم بھی سنی 12واں کھلاڑی. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر رویش ندیم نے کلیتاً اشفاق کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے. اور اب خواتین و حضرات میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آج کی اس تقریب میں ہمارے بہت سینئر شعراء اور لکھنے والے موجود ہیں جو اشفاق کی اور لفظ کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے. اب میں ایک کا نام لوں گا تو شاید باقی دوست ناراض ہوں گے، تو میں ان سب کا بہت دل سے ممنون احسان اور شکر گزار ہوں اور اپنے سب دوستوں کا. اور اب خواتین و حضرات کسی خواب رت کے طلبگار ہیں ہم، نہ سوئے ہوئے ہیں نہ بیدار ہیں ہم. کوئی لکھ رہا ہے ہمیں بے ارادہ، کہانی کا خاموش کردار ہیں ہم. نگاہوں میں جلتی ہوئی بستیاں ہیں اور ان بستیوں کے عزادار ہیں ہم. کہیں بھی جا کے بسیرا کریں ادھر ہی کے ہیں، ہمارے سارے حوالے ہمارے گھر ہی کے ہیں. آپ کے بھرپور تعلیموں میں آج کی اس تقریب کے ہمارے خاص دوست، ہمارے مہمان لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کہ شاعر جناب اشفاق حسین تھے. دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کے لیے. تو میں نے جب یہ وضاحت تھا کہ میری تقریباً 50 سال سے کارسائش جو مجموعے شائع ہوتے رہے. جیسے پہلا مجموعہ میرا 79 میں شائع ہوا تھا اور یہ ہے کہ 500 کے قریب کتابیں چھپتی ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں ادھر ادھر اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. میرے پاس خود اپنی پہلے مجموعے کی ایک ہی کتاب کافی موجود ہے اور دوسرے تیسرے کی بھی ایسی ہوتی. تو بہت سے لوگ ملتے تھے پوچھتے تھے، تو میں نے سوچا ایسے یکجا کر دیا جائے ایک جگہ
اور انتخاب بھی کر لیجیے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں آپ اس کو ختم کر دیں، کچھ یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کمی میں بھی، اور کچھ نئی چیزیں جو لکھی تھیں اس کے لیے ایک چھٹا مجموعہ لانے سے بہتر ہے کہ وہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے. تو اس میں نے کلیات نہیں رکھا تھا. بعد میں یہ دوبارہ ٹائٹل چھپانا پڑا. کسی نے کہا کہ نہیں، اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آپ کا مجموعہ کلام نیا ہے یا کیا ہے، تو لکھوایا گیا. تو اس سے ٹائٹل جو ہے دوسری بار چھاپنا پڑا. بنیادی طور پہ انتخاب تھا تاکہ جو میرے دوستوں کا اور ساتھیوں کا جو جنہیں چاہیے ہوتی تھی چیزیں، کبھی پوچھتے تھے، ان تک یہ چیز پہنچ جائے. تو یہ اس کی بنیادی ہے. اب یہ اس کے سوال میں تھا کہ آخر میں جو کچھ تھی اپنے انتخاب نے کر دیا، تو اس کو فیض صاحب کا مصرعی جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتا ہے کہ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، بھائی جو کچھ تھا وہ ہے. یہ ترقی پسند ہے تو بھی ٹھیک ہے، غیر ترقی پسند ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، 2-4 شعر کام کے وہ بھی ٹھیک ہے. تو ہماری طرف سے یہی ہے. باقی جو ہے جن لوگ پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ ان کی پھر میراث ہو جاتی ہے. تو مجھے فیض صاحب کے اس آدھے مصرے سے کے علاوہ سے زیادہ موضوع کوئی عنوان نظر نہیں آیا. اور یہ جو سوال ہے بہت سے لوگوں کا کہ جیسے کچھ شائع ہوئے خبر ملی کہ ارے بھائی ابھی تو ابھی سے آپ کو بہت کچھ لکھنا ہے، یا ابھی صنوبر الطاف نے بھی کہا کہ ابھی ناول لکھنا ہے. تو میں نے کہا بھائی اب میں اگلے چند ہفتوں بعد 75 سال کا تو ہونے والا ہوں. تو یہ جو تھوڑا سا مینٹیننس کی ہوئی ہے، بیوی کے کہنے سے بال کالے کیے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مینٹیننس کر لیتے ہیں اپنے حساب سے. لیکن اپنے کو تو پتہ ہے نا کتنے کیا کس عمر میں ہیں، تو اس حساب سے دامن جھاڑ دینا کوئی ایسا برا بھی نہیں ہے. اور میں ظاہر ہے کہ اس پر اتنی باتیں ہوئی ہیں شاعری کے حوالے سے، اور میں نے خود اس کے دیباچے میں بھی اپنی شاعری کے ابتدائی جو ماحول ہے اس پہ لکھا ہے. اور میں سکتا ہوں کچھ اشعار سنا دیتے ہیں اور باقی اپنے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے افطر خان؟ غزلیں کچھ میں پیش کرتا ہوں. ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے. ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے. آندھی اکھاڑتی رہی تہذیب کے شجر، آندھی اکھاڑتی رہی تہذیب کے شجر، اور اس معاشرے کی کہانی میں ہم بھی تھے. آندھی اکھاڑتی رہی تہذیب کے شجر، اور اس معاشرے کی کہانی میں ہم بھی تھے. لکھنا جو تھا اسی سے گریزاں رہا قلم، لکھنا جو تھا اسی سے گریزاں رہا قلم، اغوا کنندگان معانی میں ہم بھی تھے. لکھنا جو تھا اسی سے گریزاں رہا قلم، اغوا کنندگان معانی میں ہم بھی تھے. تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز کاروبار جوانی میں ہم بھی تھے. تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز کاروبار جوانی میں ہم بھی تھے. ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر، ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر، خوشبو کی طرح رات کی رانی میں ہم بھی تھے. ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر، خوشبو کی طرح رات کی رانی میں ہم بھی تھے. ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی، ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی، ایک شخص کی سراغ رسانی میں ہم بھی تھے. ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی، ایک شخص کی سراغ رسانی میں ہم بھی تھے.
لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت، لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت، اشفاق اس گروہ لسانی میں ہم بھی تھے۔ لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت، اشفاق اس گروہ لسانی میں ہم بھی تھے۔ اور جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی۔ جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی۔ بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی۔ بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی۔ وہ جو آ جاتا تو کیا کیا نہیں ہوتا پھر بھی، وہ جو آ جاتا تو کیا کیا نہیں ہوتا پھر بھی، ذکر جب اس کا چھڑا بزم جمی تھوڑی سی۔ اس کو ہے اپنی انا پر جو بہت ناز تو پھر، اس کو جو اپنی انا پر ہے بہت ناز تو پھر، ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی۔ اس کو جو اپنی انا پر ہے بہت ناز تو پھر، ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی۔ یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی۔ یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی۔ اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمیں کے اوپر، اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمیں کے اوپر، مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی۔ اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمیں کے اوپر، مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی۔ اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی۔ اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی۔ یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے۔ یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے۔ ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم، ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم، چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے۔ ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم، چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے۔ اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے۔ اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے۔ اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے، اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے،
جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے، اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے، جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے، اور شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت، شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کی، شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کے، اور وہی ہوا جو تجھے لوریاں سناتی ہے، وہی ہوا جو تجھے لوریاں سناتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے رات بھر جگاتی ہے، وہی ہوا جو تجھے لوریاں سناتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے رات بھر جگاتی ہے، کروں تو کیسے کروں تیری بے رخی کا گلہ، کروں تو کیسے کروں تیری بے رخی کا گلہ، کہ دوستی ہمیں شائستگی سکھاتی ہے، کروں تو کیسے کروں تیری بے رخی کا گلہ، کہ دوستی ہمیں شائستگی سکھاتی ہے، یہی تو ہے وہ محبت جو اپنے ہاتھوں سے، یہی تو ہے وہ محبت جو اپنے ہاتھوں سے خدا نہیں نہ سہی آدمی بناتی ہے، یہی تو ہے وہ محبت جو اپنے ہاتھوں سے خدا نہیں نہ سہی آدمی بناتی ہے، اور محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، ذرا سے کام میں ایک عمر کیوں لگاتی ہے، محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، ذرا سے کام میں ایک عمر کیوں لگاتی ہے، محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، ذرا سے کام میں ایک عمر کیوں لگاتی ہے، نہ ہو یقین تو دیوانے میر کھول کے دیکھ، نہ ہو یقین تو دیوانے میر کھول کے دیکھ، غزل کے لہجے میں تہذیب گنگناتی ہے، نہ ہو یقین تو دیوانے میر کھول کے دیکھ، غزل کے لہجے میں تہذیب گنگناتی ہے، کوئی شریر ہوا گنگنا کے شام ڈھلے، کوئی شریر ہوا گنگنا کے شام ڈھلے، میری غزل تیری آواز میں سناتی ہے، کوئی شریر ہوا گنگنا کے شام ڈھلے، میری غزل تیری آواز میں سناتی ہے، کچھ اپنی شخصیت سے شناسائی چاہیے، کچھ اپنی شخصیت سے شناسائی چاہیے، لوگوں کے بیچ رہ کے بھی تنہائی چاہیے، کچھ اپنی شخصیت سے شناسائی چاہیے، لوگوں کے بیچ رہ کے بھی تنہائی چاہیے، میں دیکھ لوں سفید کے پیچھے سیاہ کو، میں دیکھ لوں سفید کے پیچھے سیاہ کو، اتنی تو کم سے کم مجھے بینائی چاہیے، میں دیکھ لوں سفید کے پیچھے سیاہ کو، اتنی تو کم سے کم مجھے بینائی چاہیے، بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں، بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں، سورج ہے وہ تو اس سے توانائی چاہیے، بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں، سورج ہے وہ تو اس سے توانائی چاہیے، بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں، سورج ہے وہ تو اس سے توانائی چاہیے،
الٹے قدم ہی وہ کہیں واپس چلا نہ جائے، الٹے قدم ہی وہ کہیں واپس چلا نہ جائے، شکوہ گزاریوں میں بھی دانائی چاہیے، الٹے قدم ہی وہ کہیں واپس چلا نہ جائے، شکوہ گزاریوں میں بھی دانائی چاہیے۔ وہ آئے جس کی جیب میں دولت ہو درد کی، کیا کہنے، وہ آئے جس کی جیب میں دولت ہو درد کی، بازار عشق ہے یہاں مہنگائی چاہیے، وہ آئے جس کی جیب میں دولت ہو درد کی، بازار عشق ہے یہاں مہنگائی چاہیے، تہذیب عاشقی کی روایت کا ہے خیال، تہذیب عاشقی کی روایت کا ہے خیال، مجنوں ہوں مجھ کو عشق بھی صحرائی چاہیے، تہذیب عاشقی کی روایت کا ہے خیال، مجنوں ہوں مجھ کو عشق بھی صحرائی چاہیے، تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے، تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے، میری دنیا ہے یہی مجھ کو یہیں رہنا ہے، کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے، کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے، میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے، کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے، میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے، دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ، دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ، میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے، دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ، میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے، آسمان سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح، آسمان سے نہیں اترا کوئی صحیفہ نہ صحیح، تو میرا دین ہے مجھے صاحب دین رہنا ہے، آسمان سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح، تو میرا دین ہے مجھے صاحب دین رہنا ہے، جیسے سب دیکھ رہے ہیں مجھے اس طرح نہ دیکھ، جیسے سب دیکھ رہے ہیں مجھے اس طرح نہ دیکھ، مجھ کو آنکھوں میں نہیں دل میں مکین رہنا ہے، میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں، میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں، مجھ کو اب اور کہیں جا کے نہیں رہنا ہے، تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے۔ نظم ہے دوسرا ایک نظم ہے، ایک افتخار صاحب نے کہا تھا بیٹے کے نام جو نظم ہے وہ پڑھ دینا، تو نظم محبت کی ایک نظم بیٹے کے نام۔ میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے، میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے، میں تمہارے پاؤں سے تیز تیز بھاگوں گا ایسی شاہراہوں پر جو ابھی نگاہوں سے مثل خواب اوجھل ہیں، میں تمہارے ہاتھوں سے وہ پہاڑ چھو لوں گا جس کو سوچ کر بھی اب سانس پھول جاتی ہے، وہ پہاڑ وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے اور وہ تمہارا ہے، وہ پہاڑ وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے اور وہ تمہارا ہے، میں کہ اس زمانے کو دیکھ بھی نہ پاؤں گا، لیکن اس زمانے کی ہر گھڑی کو ہر پل کو میری آنکھیں دیکھیں گی ان چمکتی آنکھوں سے جو تمہاری آنکھیں ہیں، میں کہ اس زمانے کو دیکھ بھی نہ پاؤں گا،
لیکن اس زمانے کی ہر گھڑی کو، ہر پل کو میری آنکھیں دیکھیں گی، ان چمکتی آنکھوں سے جو تمہاری آنکھیں ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں پیار بن کے رہتا ہوں، نور بن کے بستا ہوں، خواب بن کے زندہ ہوں۔ میرے سارے خوابوں کو ان جمیل آنکھوں کے ایک خاص گوشے میں تم چھپا کے رکھ لینا، اور اگر کبھی یہ خواب پھول بن کے مہکیں تو ان کی خوشبوؤں میں تم میرے نام کے سب حرف احتیاط سے رکھنا، احتیاط سے رکھنا۔ آخری نظم ہے، زومنگ مختصر ہے۔ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا، لاہور سے تشریف لائے ہمارے غافر صاحب وہ ہیں، اور دوسرے ہمارے اسلام آباد کے شعراء اور ہمارے تمام معززین جن کی موجودگی سے بہت اعتبار ملتا ہے، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ لکھنا جو تھا اسی سے گریزاں رہا قلم، اغوا کنندگان معانی میں ہم بھی تھے، تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز کاروبار جوانی میں ہم بھی تھے۔ یہ کچھ روز کا تو تکلف کیا اشفاق نے، یہ کاروبار محبت جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے ان کا ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیے کہ چپکے سے کیسے کسی کے دل میں اترا جاتا ہے اور کس معصومیت سے پھر کسی کو اپنا اسیر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اشفاق کے شعر بھی پڑھیں اور پھر وہ انداز بھی دیکھیں تو کیسے کوئی اسیر نہیں ہوگا ایسی شخصیت کا، ایسے اشعار کا، ایسی محبتوں کا جو ناپید ہوتی جاتی ہیں۔ وہ افتخار عارف صاحب کا ایک شعر آتا ہے ذہن میں کہ یہ سارے ادب آداب ہنر یوں ہی تو نہیں آ جاتے ہیں، عمریں تج دینی پڑتی ہیں ایک لفظ رقم کرنے کے لیے۔ تو یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ یوں ہی نہیں آتا، یہ ایک آپ کے خاص خمیر میں اللہ تعالیٰ نے ابدیت کر رکھا ہوتا ہے جو پوری طرح سے مجسم اشفاق کی شخصیت میں موجود ہے۔ بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب، اور اب میں بسط احترام آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی بہت محترمہ کشور ناہید صاحبہ سے التماس گزار ہوں بسط احترام کہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اور میں نے اسے کہا تم یہاں کی بہار کو، انار کو، کلی کو، سب کو یاد کرتے ہو اس شاعری میں، ساری جب سے تم لکھ رہے ہو، کیا تمہیں وہاں پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگی؟ کیا مختلف نظر نہیں آئی؟ کیا تمہیں جیسے ہم لوگ وہاں کی فضا نظر کچھ سی زیادہ آواز میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ اگر سنائی نہیں دے رہا تو میں بند کر دوں کہ میں کھانسی آ جائے بس۔ اب بہت سا سن لیا اور بہت سا آپ دونوں سے سن لیجیے گا۔ میں صرف اپنے رشتے کے توسط سے اس حالت میں اٹھ کے صرف اس لیے آئی ہوں کہ یہ ہمارا دوست اشفاق
وہاں پہ اردو کو فروغ دینے کے لیے جتنے اس نے کام کیے ہیں، میں ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرنے کے، ٹی وی پہ کام کرنے کے، مذاکرے کرانے کے، جتنا کچھ کیا ہے وہ سب چیزیں ٹورنٹو والوں کو علاوہ پورے افریقہ اپنے پورے ملک میں اس طرح پھیلی ہے کہ اب ایک وبا چل پڑی ہے مشاعروں کی، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اس سے محفوظ ہیں، اور افتخار بھی مجھے، اشراف بھی۔ پھر اس کے بارے میں بات کسی اور دن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت ہی محترم لائق تعظیم کشناہی صاحبہ، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، اپنی صحت کی خرابی کے باوجود یہاں تشریف لائیں، ہمیں توقع نہیں تھی۔ بہت ظاہر ہے کہ یہ صرف اشفاق کی محبت کی وجہ سے تشریف لائیں۔ اشفاق کے بارے میں بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی۔ محبوب ظفر صاحب نے پہلے یہ ایک شرط عائد کر رکھی تھی کہ تقریب کا دورانیہ بہت مختصر ہوگا، چنانچہ کشور نے اس کا لحاظ کیا اور بالکل ہی مختصر کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو اشفاق ہیں ان کو ابھی اپنے گھر جانا ہے اور وہاں بتانا ہے کہ ہمارے اعزاز میں کیا کیا ہوا تھا، تو کچھ تو آدمی کو کہنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے زاویہ کے تحت انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اردو کے، پنجابی کے، سندھی کے اتنے اہم لکھنے والے شاعر اور خواتین و حضرات، ان سب کا ہم کو احسان مند ہونا چاہیے۔ صنوبر نے بھی اور روش نے، دونوں نے اپنی موجودگی میں آپ کے خیال کی توثیق کا فرض ادا کیا، اور انہوں نے اپنے نظریے سے وفاداری کا ثبوت دیا، اور یہ یعنی بہت ہی لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، اور شاعر جب شعر سنا چکے تو پھر تو گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدھ بات کہنے کی ہے کہ کتاب سے پتہ چلنا چاہیے کہ آدمی کی شناخت کیا ہے اور شاعر کیا ہے، اور نثر میں بیان کر دینے سے کچھ بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات تو وہ ہے جو کتاب سے پتہ چلے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے جو ہندوستانی تنقید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے سروکار کیا ہیں۔ اچھا، مجھے سروکار کا یہ مفہوم کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا جب تک میں نے ہندوستانی تنقید پڑھنی نہیں شروع کی۔ روش ندیم نے اتنی دیر تک علی احمد فاطمی کا نام لیا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ اچھا، میں ترقی پسند تحریک کے بارے میں کہ ایک طالب علم کے طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اردو تنقید کے حوالے سے تحریک کو بہت نقصان پہنچایا، میں ان کو نقصان پہنچانے والوں میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ نظری طور پر بہت سی باتیں ترقی پسند تحریک کے بارے میں کہی جاتی ہیں، مگر مختصر بات تو یہ ہے کہ شاعر کی تحریر سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا دل کہاں دھڑکتا ہے، اور اس کا دل دھڑکتا ہے اگر فرض کیجئے طبقہ اشرافیہ میں تو اس کے شعر لکھنے چاہیے اور اس کے افسانے لکھنے چاہیے، لیکن اگر وہ خلق خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور ان کی امنگوں آرزوؤں کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کے لیے بقول فیض صاحب کے عملی جد و جہد بھی کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے باعث تعظیم ہے اور باعث منزلت ہے، اور اسی لیے ہم ان کی منزلت کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی، جب یہ طالب علم میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب یہ یہاں بہت یہ جس زمانے میں ایک زمانے میں یہ شفق زیدی ہوا کرتے تھے اور نوحے پڑھتے تھے اور مسیحے پڑھتے تھے، اور بعد میں یہ آرٹس کاؤنسل سے جو زمانے میں وابستہ ہوئے تو پہلی کتاب فیض پر ان کی آئی تھی اور اسی وقت یہ چلے گئے، چنانچہ وہ کتاب جسے کہتے ہیں دفن ہو کے رہ گئی۔ اب بعد میں وہ یہاں اکادمی ادبیات پاکستان والوں نے ان کا فیض پہ ایک ان کی کتاب شائع کی۔ فیض پر میرے خیال میں ملک صاحب کی موجودگی میں تو مجھے کوئی بات کرنا زیبا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت انہوں نے لکھا ہے، مگر فیض صاحب کے بارے میں بڑے خوش نصیب آدمی تھے،
اور ان کے دشمنوں نے بھی ان کے بارے میں بہت لکھا، اور ان سے محبت کرنے والوں نے بھی ان کے بارے میں بہت لکھا، اور جو لوگ بالکل ادب سے واقفیت نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی ان کے بارے میں بہت لکھا۔ چنانچہ سر پہ بیٹھی مسکرا رہی ہیں، یہ جان رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اشفاق نے اردو انٹرنیشنل نکالا تو وہاں سے جیسے کشور نے کہا کہ اردو کا بڑا کام کیا انہوں نے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیل و نہار وغیرہ کے بعد بیرون ملک اس سے بہتر رسالہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں نہیں نکالا گیا جیسا اشفاق نے نکالا۔ محمد علی صدیقی بھائی اور شارف بھائی، شارف الدولی، ان کے گویا معاونت انہوں نے رہنمائی فرمائی اور انہوں نے کیا، بہت اچھا کام کیا۔ اچھا انہوں نے مشاعرے وشاعرے آرگنائز کیے، تو وہ ایک کام بالکل جداگانہ ہے، وہ شخصیت ان کی بالکل جداگانہ ہے، وہ زیر بحث آئے بغیر رہتی بھی نہیں ہے، مگر اصل بات تو یہ کتاب ہے اور اس کتاب پر گفتگو ہونی چاہیے۔ صنوبر نے بعض چیزوں کی نشاندہی کی اور آپ کی نظمیں بھی اور غزلیں بھی۔ انہوں نے ابھی ایک شعر پڑھا کہ میرا جو خیال ہے وہ میرے لفظ پر غالب رہنا چاہیے وغیرہ۔ بھائی ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا کوئی میزان نہیں ہے کہ یعنی اگر آپ کے پاس لفظ نہیں ہے اور دسترس نہیں ہے زبان و بیان پر تو آپ کا خیال جو ہے وہ بھوسا ہو جائے گا، اور اس کا اندازہ آپ کو بعض شعراء کی غزلوں سے اور نظموں سے اور افسانوں سے ہوگا۔ فارم پر آپ کی گرفت اگر نہیں ہے اور خیال آپ کا کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر آپ پہ بہت زبان و بیان پہ دسترس ہے اور آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے تو پھر بھی وہ کلام بالکل خراب ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسی پلیٹ فارم سے کوئی بات کہہ دی تھی تو بعض لوگوں کو ناگوار گزری تھی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زبان پہ دسترس رکھتے ہیں اور بہت خراب شعر کہتے ہیں اور بہت آسانی اور سہولت سے خراب شعر کہہ لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے، ان کی تربیت مرثیے میں ہوئی۔ ان کے جو استاد تھے میں ان سے واقف تھا، زمانے میں لکھتا پڑھتا تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو بیان پہ اس کی دسترس ہے، زبان پہ جو اس کی دسترس ہے، اس نے اس کو بہت سنبھالا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اس نے فیض صاحب پر، جب آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ چنانچہ انہوں نے غیر شعوری طور پر جو فیض صاحب کا ایک میٹھا اور دھیما لہجہ تھا وہ انہوں نے استعمال کیا۔ ترقی پسند تحریک کی جو آوازیں ہیں اس میں ایک تو میں نے جب میں ایک زمانے میں میں بھی ان کی طرح جوان ہوتا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ترقی پسند شعراء میں کچھ لوگ ہیں جو فرقہ غوغائیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو شور شرابہ کرتے ہیں اور اس میں سے برآمد کچھ نہیں ہوتا، اور ایک بڑی فہرست ہے اس کی۔ اس میں اس وقت میں نے نام لے لیے تھے، مگر اب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کے نام کیے۔ اور ایک فرقہ غنائیہ ہے جس میں دھیمے لہجے میں اور نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے، اور جو بڑے ترقی پسند دنیا کے شاعر ہیں، چاہے وہ نرودا ہوں، فرض کیجیے مایاکافسکی ہو، احمد شاملو ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب بہت میٹھے شاعر ہیں اور انقلاب کی باتیں بھی کرتے، محمود درویش ہو جیسے ہمارے زمانے میں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو بہت میٹھے لہجے میں، ابھی آپ نے ان کی غزلیں سنی، اس میں آپ کو کوئی انقلاب آتا نظر آیا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ویسے ہی عاشق ہیں جیسے میر صاحب کی روایت کے عاشق ہوتے ہیں۔ میر صاحب نے کہیں کہا تھا کہ الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو، تو یہ ترقی پسند تحریک کے کاکل کے گرفتاروں میں ہیں۔ چنانچہ یہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اب ممتاز حسن بھی نہیں ہیں اور مجتبیٰ حسین بھی نہیں ہیں اور سبط حسن بھی نہیں ہیں اور عقیل رضوی اور محمد حسن اور قمر رئیس، حد یہ ہے کہ راحت سعید بھی اب نہیں ہیں، تو ہمیں ترقی پسندی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ کھانے سے پہلے 2-3 دفعہ یہ ترقی پسند تحریک کا ذکر کرتے ہیں، سونے سے پہلے 2-1 دفعہ ترقی پسند تحریک کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا ترقی پسند تحریک کی محبت میں رہتے یہ اوٹوا میں ہیں، اور مجھے
اس پہ ایک میں لمبی بات کر سکتا ہوں کہ مجھے ان ترقی پسندوں پر بہت غصہ آتا ہے جو امپیریلسٹ معاشروں میں رہ کر ہمارے گویا عذابوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، دکھ جھیل رہی ہوتی ہیں کشور ناہید، اور مزے کر رہے ہوتے ہیں یہ، اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں ترقی پسندی۔ مجھے یہ جو جتنے دانشور باہر رہ رہے ہیں، ارے بھائی جلا وطن جس زمانے میں ہونا تھا وہ ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ بیچارے کیا کرتے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا اب جو امیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں میرا ایک خیال ہے کہ یہ جو میتھ آف ریٹرن ہے کہ ہم جائیں گے اور جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے ہم واپس آ جائیں گے، آج تک کبھی کوئی آدمی جا کے واپس نہیں آیا اور یہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ ابھی کشور نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہاں رہتے ہیں، مثلا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لارنشنز گارڈنز کا ذکر کیا ہو، یا انہوں نے میپل لیوز کا تذکرہ کیا ہو، یا انہوں نے فرض کیجئے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بعض امور کا ذکر کیا ہو جس کا بے باکانہ تذکرہ راشد کی بعض نظموں میں ہے اور ساقی فاروقی صاحب کی بعض نظموں میں، یا اختر احسن کی بعض نظموں میں۔ ان کے ہاں وہ نہیں، یہ بنیادی طور پر ایک تہذیبی شناخت رکھتے ہیں، ایک تہذیبی کلاسیکی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک تہذیبی روایت سے تعلق رکھتے ہیں، اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ وہاں کا شعر لکھیے اور وہاں کا افسانہ لکھیے۔ ہم وجودی طور پر جہاں رہ رہے ہیں اگر ہم اس سے منسلک ہیں تو ہمیں وہی شعر لکھنا چاہیے، ہمیں اوپر مغرب طاری نہیں کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اوپر سے مغرب طاری کر لیں گے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو مغرب میں رہ کر اس طرح کے شعر کہنے والوں کا ہوا۔ آپ نے دیکھا غزلیں نہایت اچھا، میں آپ سے اعتراف مجھ کو کرنا چاہیے، میں ان کی شاعری سنی بھی میں نے بہت ہے، پڑھی بھی بہت ہے، مگر مجموعی طور پر جب آپ اس کو دیکھیں گے، اور جس نے بھی انتخاب کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، یعنی عام طور پر جیسے رویش نے اشارہ کیا کہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہوتا ہے کہ بھئی پہلے یہ غزل دوسری یہ غزل، خود میرے سلسلے میں اچھا کوئی اللہ کریم ان کو بہت لمبی عمر دے مگر یہ عمر کافی ہوتی ہے، اور ہمارے بڑے شاعر جو تھے وہ ان سے کم عمری میں انتقال ہو گئے۔ اردو کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ ان سے کم عمر ہو کے رخصت ہو گیا، غالب۔ اچھا خود فیض صاحب ان سے گویا یہ سب کم عمر ہے جو ان سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے بہت دعائیں، اور ان کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں، مگر بہت اچھا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اثاثہ اپنا جو کچھ اس نے لکھا ہے، اور بے حد اچھا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے کہ زندگی میں جو کچھ انہوں نے شعر میں، لفظ میں، معنی میں، خیال میں بڑھت کی ہے، روایت میں بڑھت کی ہے، اضافہ کیا ہے، اور یہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہیوسٹن کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ سرمد صاحبائی ہیں۔ بھئی سرمد صاحبائی اردو کا بڑا شاعر، احمد مشتاق اردو کے بڑے شاعر ہیں، وہ اس ہیوسٹن کے بڑے شاعر نہیں ہیں۔ اشفاق حسین اردو کے بڑے شاعر ہیں، اوٹوا کے بڑے شاعر نہیں ہیں۔ شاہدہ حسن اوٹوا کی بڑی شاعرہ نہیں ہے۔ عشرت آفرین ہیوسٹن کی بڑی شاعرہ نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم نہیں کی جانی چاہیے، اردو کے بڑے پس منظر میں ذکر کرنا چاہیے۔ اور بس اتنی سی بات، میں نے کتنی بات کر لی، بہت مہربانی آپ کی، اور آپ لوگ آئے، میرا بڑا جی خوش ہوا۔ دیکھیے نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے، ایسے نہیں تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، خیر سے بڑی مہربانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب بہت ہی یادگار اور باوقار ہے کہ اس تقریب میں ہمارے اردو کے بہت لیجنڈری شخصیات کی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ سلامت و صحت مند رکھے اور وہ ہمارے ساتھ یوں رہیں۔ اور اپنے تقریب کے اختتام پر آج کی تقریب کے صدر گرامی قدر، اپنے بہت محترم اردو کے بہت ممتاز نقاد، محقق اور دانشور، میں ان کا انتہائی ممنون احسان ہوں کہ ملک صاحب
استاد کی محبت میں اور لفظ کی محبت میں اپنی ناظرانی ارتبا کے باوجود ماشاءاللہ آپ بھی ویسے تو وہ بہت صحت مند ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور زندگی دے اور صحت دے. تشریف لائیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شاعری کی بات بہت ہو گئی، اور پھر میری حیثیت کیا ہے کہ شاعری پہ گفتگو کروں افتخار عارف کے بعد. تو ایک ایسی بات کہ جس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا، تحسین نہیں کی جاتی، آج میں بہت اختصار کے ساتھ وہ بیان کرتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اقتدار کی مسند سے اتارا اور خود جا بیٹھا، تو اس کے بعد ملک کے اندر سوچنے سمجھنے لکھنے پڑھنے والے لوگوں پہ جو مصیبت نازل ہوئی، خاص طور پہ ادیبوں پہ، شاعروں پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ لوگوں پہ، کہ کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے خود ہی احمد فراز کی طرح، فیض صاحب کی طرح جلاوطنی اختیار کی، کچھ ایسے تھے جنہیں بسوں میں اور گاڑیوں میں بٹھا کے فوجی ڈکٹیٹرشپ نے ملک سے باہر پھینک دیا. اب اس کا نقصان تو جو ہوا ہماری تاریخ میں بہتر اس کا بیان موجود ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ اردو کو دو نئی بستیاں مل گئی، ایک انگلینڈ، دوسری کینیڈا. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ یہ دونوں جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہیں کہ جنہوں نے اردو کو وہاں کی زبان بڑھایا. کہاں کی؟ کینیڈا کی اور انگلینڈ کی. اردو مرکز لندن اور ان کا ادارہ جس کی ابھی تعریف و توسیع ہوئی ہے ہم بھائی جان کی طرف سے، یہ دونوں ادارے ایسے ادارے تھے کہ جلا وطن شاعر اور ادیب سمجھتے تھے کہ یہ ان کے گھر ہیں، ان پرندگان کے نشیمن ہیں. تو یہ دو ادارے، ایک جو اشفاق نے قائم کیا تھا اور ایک جس کے روح رواں اپنا افتخار عارف صاحب تھے. پھر خود میں جب بھی فیض اور فراز سے کہیں ملا تو یا اردو مرکز میں یا ان کے گھر میں، اور گھر میں بھی یہی کہ کچن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ہم، اور اتنی اپنائیت تھی. اور اس جوش و جذبہ کے ساتھ انہوں نے اردو زبان و ادب کی اور پاکستانی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی بھی کی، ترویج بھی کی، اشاعت بھی کی. یہ دو مراکز جو ہیں ان کی تحسین نہیں ہوئی ہمارے یہاں، اور ابھی تک کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سب سے زیادہ قصوروار ہوں کہ میں وہ ایک حقیر آدمی ہوں کہ جنہوں نے ان دونوں اداروں سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا. تو اب آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان دونوں اداروں کے بارے میں مختصر سی تحریریں لکھوں گا، تاکہ ہماری اس زمانے کی جو تاریخ ہے، وہ جو بڑا دردناک زمانہ تھا، بڑا نازک زمانہ تھا، کہ جب زبان پہ بھی پابندیاں تھیں اور عمل پہ بھی پابندیاں تھیں. صرف ملائیت کی ترویج ہوتی تھی یا آمریت کا ڈنکا بجتا تھا. تو ایسے میں
پاکستان میں بسنے والے جو تھے وہ بھی دیکھتے تھے اردو مرکز لندن کی طرف اور ان کے کینیڈا کے اس ادارے کی طرف. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں یہ اعتراف کروں گا کہ آج یہاں آ کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں نے یہاں بھی بہت کچھ سیکھا. وہاں بیٹھ کے جو چائے کا ٹیبل تھا اس پہ بھی بڑی عمدہ گفتگو ہوئی. تو یہ ادارہ واقعتاً اردو کا لسانی ادبی ہی نہیں ثقافتی مرکز ہے. اللہ اسے آباد رکھے.